अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज इट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, खित्ते की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले चंद दिन न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया के मुस्तकबिल पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमरीका के दरमियान बरसों की कशीदगी के बाद मुज़ाकरात का नया सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड में होने वाली पेशरफ्त पर जमी हुई हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, रेड जोन की बंदिश और आला सतही मुलाकातें इस दौरे की अहमियत को वाज़े करती हैं और तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई अमन, सरहदी ताउन, तजारती रवाबित, तवानाई के शोबे और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ये मुलाकात सिर्फ दो हमसाया ममालिक के दरमियान सिफारती राब्ता नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल से जुड़ा एक अहम वाक़या है जो आज यहाँ होने जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से ईरान को 60 रोज़ा आर्जी लाइसेंस जारी करना भी आलमी सतह पर गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और इस इजाज़त के तहत ईरान को खाम माल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त, तरसील, बैंकारी खिदमात, इंश्योरेंस और बैनुल अक़वामी नक्लो हमल की सहूलत हासिल होगी। कई दहाइयों के बाद ईरान को आलमी तवानाई की मंडी में निस्बतन खुले अंदाज में वापस आने का मौका मिल रहा है। इस फैसले के असरात न सिर्फ ईरान तक महदूद रहेंगे बल्कि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बढ़ने से कीमतों में इस्तेहकाम और कमी के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसा तवानाई दरामद करने वाला मुल्क इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है। अगर पाबंदियों में मज़ीद नरमी आती है तो मुस्तकबिल में ईरान से कानूनी और मुनज़्ज़म अंदाज में तवानाई के शोबे में ताउन के नए दरवाजे खुल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये पेशरफ्त खित्ते में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी? क्या ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद साजी का अमल आगे बढ़ेगा? क्या तवानाई की आलमी मंडी में आने वाली तब्दीलियां पाकिस्तानी आवाम को भी सस्ते ईंधन और महंगाई की कमी में कुछ रिलीफ फराहम कर सकेंगी? और सबसे बढ़कर के क्या ये सफारती सरगर्मियां खित्ते को कशीदगी से निकाल कर इस्तेहकाम और तरक्की की नई राह पर गामजन कर सकेंगी कि नहीं? जनाब, आज इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल-मशरकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, ये बताइएगा, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का हालिया जो दौरा है कैसे देख रहे हैं? वो पहुंच चुके हैं अपने वफ्द के साथ जहां पर? बहुत शुक्रिया साहिबा। देखिए, जब से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद से जिस तरह उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद किया गया, उसके बाद से आपने देखा कि ये ईरान के सदर का पहला बैनुल अक़वामी बाज़ाब्ता दौरा है और ये एक दौरा ऐसे वक्त और ऐसे मुल्क के साथ हो रहा है जिसने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान के हवाले से। उसके बाद फिर जिसने पूरी दुनिया में खित्ते में अमन के हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। और आज अगर दुनिया तीसरी आलमी जंग से महफूज हुई है तो उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है जो तारीख में लिखा जाएगा। तीसरी बात ये कि ये जो अभी हमारे स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात हुए, इसके बाद वो जो 60 दिन का एक टाइम पीरियड तय हुआ है, इस 60 दिनों में मैं बार बार कहता हूं कि एक पूरा दरिया अबूर करना है। और वो दरिया ये है कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट चाहिए और उस एग्रीमेंट के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो बड़ी भरपूर हैं। और एक आपको चीज बताता चलूं कि एक तरफ स्विट्जरलैंड में इस वक्त ईरान और अमेरिका की टेक्निकल टीमें बैठी हुई हैं, यूरेनियम की अफसुदगी के हवाले से मामलात पे गुफ्तगू हो रही है, ईरान के फंड्स रिलीज करने के हवाले से जो 12 अरब डॉलर से लेकर फिर 30 अरब डॉलर फिर 200 अरब डॉलर तक जाना है, उसके हवाले से बात हो रही है। फिर उसके बाद किस तरह ईरान जो है वो बैनुल अक़वामी मंडी में अपना तेल बेचेगा, उसका लाइसेंस उसको मिल गया है। फिर इसके बाद बात हो रही है कि ईरान जो है वो बार बार बात कर रहा है कि क्यों और किस तरह इसराइल को रोका जाए, किस तरह इसराइल को हर हालत में लबनान से निकाला जाए और उसके ऊपर जो है वो नेतन्याहू और उसकी हुकूमत जो फस्तायत कर रही है, जो जुल्म कर रही है, उसको कैसे रोका जाए।
اس ساری صورتحال کے اندر آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کئی بار گئے ہیں ایران، مسعود پزشکیان سے بھی ملے، ان سے بھی ملے. اس سے پہلے سب سے پہلے جب جنگ کے حالات، جنگ چل رہی تھی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے انتہائی ایکٹیو رول ادا کیا ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو کے دوران. عباس عراقچی، باقر کالیباف، سب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انگیج کیا. اب یہ صورتحال ہے کہ اب اس کا پھل لینے کا وقت ہے. اب وقت ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے. بار بار لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا تھا کہ اتنے اہم کردار کے باوجود کیوں پاکستان کو عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، جبکہ ایران جیسا ہمسایہ ملک جو کہ تیل کی دولت سے، انرجی سے، گیس سے مالا مال ہے، تو اس کی وجہ، اس کی بدولت تو پاکستان کو بہت اس کو ریلیف مل سکتا ہے، پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو، پاکستان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن، ایرانی تیل کی پاکستان تک رسائی، ایران کے اندر جو ایران کو جو جن چیزوں کی پاکستان سے ضرورت ہے اس میں اجناس ہیں، اس میں کاٹن ہے، اس میں بہت سارے فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں، ان کو پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا. سو ایک بائی لیٹرل اپرچونٹی ہے. صحیح. اچھا، اب کل آپ نے دیکھا ہوگا حامد صاحب کے تھوڑے کھچے کھچے نظر آئے جو باڈی لینگویج تھی ایرانی وفود کی. انہوں نے فوٹو سیشن بھی نہیں کروایا امریکی وفد کے ساتھ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو 14 نکات ہیں یہ ایران کے لیے کافی ون ون سچویشن ہے. بالکل، آپ سائمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان 14 نکات میں سے 11-12 نکات تو ایران کی فیور کے ہیں. صرف یورینیم والا نقطہ اور جو ایک آدھ اور چیز ہے جو جس میں ایران کو تھوڑا سا پریشانی، باقی تو ہر چیز ایران کی مان لی گئی. لیکن وہیں پر بدقسمتی سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا، ایک ایسی بات کر دی فوری طور پر جب کہ وفد بیٹھا ہوا تھا، تو اسی وقت عباس کا جو باقر کالیباف ہیں اور عباس عراقچی ہیں، انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو اور آسے اپنا محسن نقوی صاحب کو دکھایا. تو اس نے ایک صورتحال کو ایک دم سرد محل کی طرف لے گئے. لیکن اس سب کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، بہت اچھے طریقے سے پاکستان نے اس کو سنبھالا ہے. اور میں اس پہ کہوں گا کہ جس انداز میں ڈپلومیسی میں پاکستان نے کامیابی سے پھر بھی نیوسن لیک کے اندر جو مذاکرات کروائے، جے ڈی وینس بھی ساتھ تھے، اسٹیو وٹکاف تھے، جیرڈ کشنر تھے، عباس عراقچی، سب کو اس طرح بٹھا دینا، مذاکرات کرا لینا، اور اسی کی کامیابی ہے کہ آج ٹیکنیکل ٹیمیں کل سے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہیں بیٹھی رہیں گی یہ پورا ہفتہ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہ جو اس کے سٹانس تھا تھوڑا سا فوٹو سیشن نہ کرنے کا، اس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے بائی لیٹرل انداز میں کور کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے تو ایران تقریباً وہی شکیں ہیں جیسے پہلے تھے. ایران کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اس کے جو فریز فنڈز تھے وہ ان کو مل جاتے ہیں جن سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے اوپر جتنا ان کا ڈیمیج ہوا ہے 300 ارب ڈالر جو ہیں اس کی مد میں دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو 300 ارب ڈالر دیے جا رہے ہیں یہ آپ کو ریالٹی لگتا ہے یا ایک دعویٰ لگتا ہے؟ کیونکہ کافی خطیر رقم ہے جو ایران کو ملنے والی ہے، اور اس سے اور obviously اب جب وہ اپنا تیل بھی پوری دنیا کو بھیج سکے گا تو اس میں تو مطلب، اور پھر اگر آپ نئے ہرمز کھل گیا تو وہ تو جنگ سے پہلے بھی کھلا ہوا تھا. تو امریکہ کا کیا گین ہوا اس میں؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ نیتن یاہو کے جال میں پھنسا اور اس دلدل میں پھنس گیا. اور جب کوئی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا گین یہی ہوتا ہے کہ اس دلدل سے نکل آئے. اس کے علاوہ اس نے جو غلطی کی، اس طرح ایران کے اوپر چڑھائی کر کے پوری دنیا میں سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ بنتا نہیں تھا. اس نے جس انداز میں نیتن یاہو اور یہودیوں کو، اسپیشلی زائنسٹ کو جو اس نے پروٹیکٹ کرنے کے نام پر جو ساری آگ کھیلی، اس کو یہ قیمت چکانی پڑی کہ آپ نے ہرمز جو کبھی بھی بند نہیں تھی وہ بھی بند ہوگی، اور اس کو کھلوانا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے لازم ہو گیا، پوری دنیا چوک ہو گئی. یہاں پر 300 ارب ڈالر کی جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے یہ جو ہے یہ غالباً 10 سے 15 سال کے اندر ان کو دیے جائیں گے. اور اس کے اندر اس کے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ہرمز کے اوپر اگر ایران کوئی ٹول یا ٹیرف یا ٹیکس نہیں لگائے گا، کیونکہ اگر وہ ٹول یا ٹیرف یا ٹیکس لگاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو دنیا میں باقی جو سمندری گزرگاہیں ہیں پھر ان ممالک کا بھی حق ہو جائے گا کہ وہ اس کے اوپر اپنا ٹول لگائیں. تو یہ ایک طرح سے اس کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے، اور اس ٹیکس کا جو وہ جو لینا چاہ رہا ہے یہ اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر، متبادل کے طور پر ایران کو دیے جائیں گے. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں
وہ یہ کہ آپ نے ہرمز کے اوپر جس انداز میں اب ایران کا کنٹرول ہے، عمان کا کنٹرول ہے، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹیرف لینے دیا جائے، بجائے یہ کہ اس کو جو خالی کمپنسیشن دی جائے، کیونکہ ایران کی کیلکولیشن کے مطابق 3.5 لاکھ گھر یا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے اندر سارا کچھ شامل ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے جس کے لیے اس کو ضرورت ہے بہت بڑی امداد کی، لیکن چونکہ اس $300 ارب میں اس کے 100 ارب کے فروزن فنڈ کے بھی پیسے شامل کیے گئے ہیں، ان کے جو باقی جو مارکیٹ کے حساب سے جو آپ نے ہربس سے جو کوئی ٹیکس کیلکولیشن تھی وہ سب شامل کیا گیا، سو یہ رقم تو خطیر ہے لیکن یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی نہیں ملے گی، جیسے ابھی $12 ارب ہے، پھر $30 ارب ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ریلیز ہوگی۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان ابھی ایک تو فوری طور پہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ جیسے ہی ایک دن سے اگلے ہی دن وہ ادھر آ گئے، کیا کچھ بیک ڈور میں ایسا چل رہا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ کیونکہ اتنی عجلت میں جو اب اگلا ہے تو ایسے کیا بات چیت ہونے جا رہی ہے کہ فوری طور پہ اس حالیہ جو ان کے یہاں پہ وفد آیا ہے ایرانی، اس کی کچھ اگر آپ کو ڈیٹیلز آپ بتا سکیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیوں فوری طور پہ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے یہ فوری طور پہ اس طرح ہے کہ یہ بھی پہلے سے طے تھا، پاکستان تو یہ چاہتا تھا کہ مسعود پزشکان جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ آتے، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں آ رہے تھے اور جے ڈی وینس آ رہے تھے تو ایران نے سٹانس لیا کہ ہم بھی اپنے پریزیڈنٹ کو نہیں بھیجیں گے، اور اس حوالے سے پھر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پر آن بورڈ ہے، اور یہ جو انڈین اور اسرائیلی ایک پروپیگنڈا ہے کہ شاید پاکستان کی بات کہیں نہ کہیں مشکل ہو رہی ہے پاکستان کو اپنی بات سمجھانے میں، اس پروپیگنڈا کا جو ہے وہ توڑ کے طور پر بھی پاکستان نے مسعود پزشکان کو ہوسٹ کیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے ایگریمنٹ ہیں بائی لیٹرل، جو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اب صدر کی سطح کے اوپر ان کے اوپر ایگریمنٹ ہو، ان کے اوپر بات چیت ہو، اس کے نتیجے میں پھر بعد میں پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک ایران کا ایک ابھرتا ہوا امیج آئے۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایم بی ایس بھی آئے، یا ایم بی ایس کے سعودی عرب کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، سو پاکستان جو خطے کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ادا کر رہا ہے، پاکستان کی کوشش ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک تو ہم نے جنگ روکی اور اب کوشش ہے کہ ان کو قریب لایا جائے تاکہ خطے کے اندر جو ون کامن اینیمی ہے اسرائیل، اس کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ اینیمی جو کوشش کرتا رہا پچھلے 30 سال سے سعودی عرب اور ایران کو لڑانے کی، ایران سے ڈرا کر امریکہ نے اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ عرب ممالک سے بٹورے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عرب ممالک کو سمجھ آ گئی کہ امریکہ جو ہے اس کا مفاد صرف اور صرف اسرائیل کی حفاظت ہے، نہ کہ عرب ممالک کی حفاظت۔ جی پیرزادہ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ اب ایک مذاکرات جو ہیں وہ 60 دن کا ٹائم بھی ہے، پاکستان اس موقع پہ ایران کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کو، اپنی ثالثی کی پوزیشن کو کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تعریف تو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، لیکن ٹینجیبل فارم میں کچھ ریزلٹس اس کے نہیں آ رہے، تو آپ کو لگتا ہے اس موقع پہ آج خاص طور پہ جو ایرانی وفد جہاں پر آئے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر، پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں جس پہ ان کو کھیلنا چاہیے، جن کو وہ کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی تھنک سو آپ نے بہت جو ہے وہ اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پاکستان اس کو کیپٹلائز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ آئی تھنک سو انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آئی تھنک سو دس شوڈ بی کالڈ اسلام آباد میمورینڈم اگین اینڈ اگین۔ ایک جو اسلام آباد کی گونج تھی وہ ہر جگہ سنائی دینی جانی چاہیے تھی۔ آئی تھنک سو ہمیں تھوڑی سی ورکنگ اس کے اوپر ضروری ہے کہ جو ہمارا میڈیا آؤٹ ریچ ہے آن دا انٹرنیشنل اسپیکٹرم وہ اس حساب سے ہونا چاہیے۔ جہاں تک اکنامک فریم ورک کی حساب کی بات ہے، وہ پاکستان آئی تھنک سو دا مین تھنگ جو بہت ایزیلی اور بہت کوئکلی جس کے اوپر کام جاری ہو سکتا ہے وہ گیس پائپ لائن ہے جو ایران اور پاکستان کی ہے، جس سے پاکستان کو جو انرجی بینیفٹس ہیں وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں تک پاکستان کی حیثیت کا تعلق ہے اور جو پاکستان کے رول کا تعلق ہے، دس ول بی فرام ناؤ آن اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر پاکستان کا ایک بڑا جو ہے وہ مضبوط رول اور دیر پا رول سامنے آنے والا ہے، کاز پاکستان جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا بٹوین دیز گلف اسٹیٹس اینڈ ایران۔ سو اور آلسو جو یو ایس کی
جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی جو ایران کے ساتھ جو آگے جاری رہے گی اس کے اندر پاکستان آئی تھنک سو بہت اہم کردار ادا کرے گا. ہمیں اکنامک بینیفٹ چاہیے اوبیسلی, اور ہمیں اپنے آپ کو جو ایک لیڈ میڈیٹر اور لیڈ انٹرلاکٹر کا جو رول ملا ہے دنیا کے سامنے, آئی تھنک سو اس کے اوپر بھی ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ براڈلی جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے. جی اچھا پیرزادہ حسن صاحب یہ بتائیے کہ ابھی حامد المشرقی صاحب نے کہا, کیونکہ سوال یہ بنتا تھا کہ جیسے ہی کل وہاں پہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں تو آج ہی جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی تھیں. تو حامد صاحب نے کہا کہ یہ دورہ شاید پہلے سے اسکیجولڈ تھا اور ان کو یہاں آنا ہی تھا, تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ یہاں پہ آ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک شیڈیولڈ کا نارمل دورہ ہے, یا اس کے اندر کچھ خاص ایسے عوامل بھی ہیں جن کو شاید ابھی پس پردہ رکھا جا رہا ہے اور قائم آنے پہ ڈسکلوز کیا جائے گا, یا پھر جو شکے ہیں ان 14 نکات کی ان کے اوپر بھی کچھ ڈیٹیلنگ اور ایک سیکنڈ ٹیئر جو ڈپلومیسی چلتی ہے اس کے اندر کچھ آگے کام ہوگا؟ حامد صاحب نے بالکل صحیح کیا ہے, ایک اسکیجول دورہ جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے. آئی تھنک سو اس کی جو ریزننگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو پروجیکٹ کے جو ہے وہ بزنس ایز یوزول ہے. ایک آپ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن آؤٹ ہو گیا ہے. آپ جو ہے وہ ٹو پروجیکٹ اپنی جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اور جو ایک انٹرنیشنل آڈینس کو کرنے کے لیے بھی پاکستان از دا سیفسٹ پلیس فار اینی ایرانین آفیشل ایٹ دا مومنٹ ٹو کم آؤٹ. سو اس لحاظ سے آئی تھنک سو اٹ سوٹس بیٹر. اس سے پاکستان کا ایک امیج بھی اچھا جائے گا, پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کی جو بات ہوگی کہ پاکستان نے جو اتنی لاسٹ 100 ڈیز اس وار کو ختم کرانے کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا ہے. اور دوسرا آئی تھنک سو بہت سارے اور پوائنٹس بھی ہوں گے جن کے اوپر آگے ڈسکشن بھی ہوگی, بیکاز جو ایرانین ایک وقت تھا وہ عمان بھی گیا تھا, جو اسٹیٹ آف ہارمز کی جو ایک جو آگے سے ایک جو اوپننگ ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ عمانینز اور ایرانینز کس طرح سے چلیں گے, ان چیزوں کو obviously پاکستان کے تھرو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلے بیک جو ہے وہ یو ایس کی ٹیکنیکل ٹیمز کو بھی کیا جائے گا. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو سب سے اہم بات ہے آگے آ کے نیوکلیر انرچمنٹ کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی ہے, جو کہ مین ایک پوائنٹ ہے جس 60 ڈیز کے اندر. تو اس کے اندر پاکستان بہت اہم کردار ادا کرے گا ان ڈسکشنز کے اندر. تو آئی تھنک سو اس دورے کے اندر ساتھ ساتھ چیزیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی. اچھا حامد صاحب یہ بتائیے گا, بڑا ویک سا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے, MOU سائن ہو گیا, ایک 14 نکات بھی سامنے پیش ہوگی, لیکن گارنٹر کون ہے؟ کیا گارنٹی ہے اتنے عرصے کی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو وہاں پر موجود ہے ایران اور امریکہ درمیان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو جانا ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے, یا ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے کیونکہ گارنٹر کوئی نہیں ہے, اور اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ جی سائمہ, بات یہ ہے کہ مسئلہ گارنٹر کا نہیں ہے. گارنٹر کے طور پہ تو اس کے اندر لکھ دیا گیا, اور میں نے بھی یہ تجویز دی تھی شروع میں ہی کہ ایونچولی اس کی جو اس کی توثیق ہے جو وہ یونائٹڈ نیشن کو ہی کرنی ہوگی, اور یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے تحت اس کے خلاف بین الاقوامی طور پر پابندیاں بھی لگائی جا سکیں اور کارروائی بھی کی جا سکے. لیکن یہاں پر گارنٹور کی فکر سے زیادہ مجھے فکر سپوائلر کی ہے کہ سپوائلر کو کیسے روکا جائے. سپوائلر اسرائیل ہے, اور ایسا اسرائیل جو کہ بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پہلے سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کی, اور آپ کو پتا ہوگا کہ آخری لمحے تک اس کی کوشش تھی کہ لبنان کا معاملہ اس MOU کے اندر نہ آئے, اور اس نے اس کے اوپر ریئیکشن بھی دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر لبنان کے اوپر ایران پیچھے ہٹ جاتا ہے تو حزب اللہ کے ساتھ ساتھ جو بھی پوری دنیا میں جو ایران کے جو پراکسی کہہ لیں یا ایران کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ٹرسٹ شیکنگ ہوگا. دوسری جانب جو ایران کے عوام ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک طرح سے یہ پیغام دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں فلسطینیوں کو, لبنانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اپنے وہ شہداء کے بدلے کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیتن یاہو کو لگام ڈالنا ضروری ہے, اس کو پیچھے ہٹانا ضروری ہے. اب امریکہ کے اوپر یہ سب ذمہ داری ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر جوئش لابی تو بڑی اسٹرانگ ہے, ہم جانتے ہیں کانگریس کے اندر, سینٹ کے اندر, وہاں کی بزنس ایلیٹ کے اندر. لیکن وہیں پر جو جنرل امریکن ہے اس کے اندر اب یہ پرسیپشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے لیے لائبلٹی ہے, اور امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ کئی بار
پر اسرائیل کی پراکسی بن جاتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ امریکنز کے لیے اب پریشان کن ہے, اور امریکنز اس بات کو جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے اسرائیل کی ایسی بلا جو ہوتی ہے انکنڈیشنل حمایت نہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوتی ہے. تاریخی طور پر 40 سے زائد اسرائیل کے خلاف قراردادیں آئی ہیں اقوام متحدہ میں جن کو اکیلے امریکہ نے ویٹو کیا ہے. اب صورتحال مختلف ہے, اب نیٹو بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں, یورپ بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں, ایٹ لیسٹ ان کے خلاف نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا. میں کبھی نہیں کہتا کہ یورپ اسرائیل کے خلاف ہو جائے گا, ایسا ناممکن ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا اپنا کنٹرول یورپ میں بھی رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر جتنا جلدی سے جلدی آپ دیکھ رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک اعتماد سازی ہو رہی ہے, ایک نئے سٹیپس دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوں, چاہے وہ ٹیکنیکل ڈائلاگ ہوں, چاہے وہ ہائیسٹ لیول کے ڈائلاگ ہوں. آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اپنا ہرمز کھل گئی ہے, ایران اپنا تیل بیچنے لگ گیا ہے, اس کے بعد ایران کے $12 ارب ریلیز ہو رہے ہیں. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا سختی سے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جے ڈی وینس نیتن یاہو کے خلاف بول چکے ہیں. سو صورتحال جو ہے وہ امید افزا ہے, اگر سپوائلر نے کوئی بدترین سپوائلر نہ کی, کوئی بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک مصیبت نہ ڈالی خطے کے اندر جنگ شروع کر کے. بالکل بالکل. پیرزادہ حسن صاحب یہ مجھے بتائیے گا, انہوں نے کل آپ نے دیکھا کہ جی اسرائیل نے جو یہ پیس ٹاکس ہو رہی تھیں, جو ایم او یو سائن ہونا تھا, اس کو دھماکوں کی نظر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مسٹر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے. تو اسرائیل کی گارنٹی کی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں, تو مسٹر ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا؟ آئی تھنک سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گارنٹی ہے وہ اکنامک جو سرکمسٹانسز اور اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ دیں گے, بیکاز اکنامکلی آئی تھنک سو وائبل نہیں رہا یو ایس کو جو ہے وہ اس جنگ کو اور کنٹینیو کرنا, بیکاز دا پریشر جو ہے وہ ان کے لیے جو ان کا ڈومیسٹک پریشر ہے وہ بھی برقرار ہے, اور جو اکنامک پریشر ورلڈ وائڈ ہے وہ کافی جو ہے وہ انفلیکٹ کرتا ہے ان کے ڈیسیزن کے اوپر بھی. اینڈ دین ایران نے ایٹ لیسٹ ایک جو کافی جو اسٹریٹجک اپنی جو پوائنٹس تھے وہ شاید یو ایس نے اچیو کیے ہوں, لیکن ایک چیز جو ایران نے جو ہے وہ ان کنٹراسٹ جو دکھائی ہے وہ یہ کہ وہ کافی عرصے تک اس چیز کو سسٹین کر سکتے ہیں اور جو اس جنگ کو ہاریزونٹل وارفیئر میں لے کے جا سکتے ہیں, جس کا توڑ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس نہیں اور سوری یو ایس کے پاس نہیں, بٹ جو ان کے جی سی سی کی جو الائز ہیں ان کا جو پریشر ہے وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک سو گارنٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے وہ حالات ہوں گے, اینڈ جو اتنی انوالومنٹ جو ان سب کنٹریز نے جو دکھائی ہے, اس سے پہلے ان کا G7 میں ملنا, G7 کے کنٹریز ابھی جو ہے وہ ہونا, سو آئی تھنک سو دیر از گڈ پوائنٹس موونگ فارورڈ. احمد قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. احمد تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. احمد یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو بتائیں کہ آج ہی کل سوئٹزرلینڈ میں 14 نکات کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے, 60 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے. آج کا ایران کا صدر کا جو دورہ پاکستان ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ سائمہ. میرے خیال میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, جو صدر صاحب کا جو دورہ ہے پاکستان کا, وہ انویٹیشن ان کو ایک ڈیفرنٹ ماحول میں دی گئی تھی. یعنی آج سے 10-12-15 دن پہلے اس وقت سچویشن کچھ اور تھی, اور جو فریم ورک اگریمنٹ تھا ابھی وہ کنفرم نہیں تھا, اور یہ جو سوئٹزرلینڈ میں پروسیس شروع ہوا ہے 60 ڈیز کا, یہ بھی کنفرم نہیں تھا. اس وقت حالات کچھ اور تھے اور وہ انویٹیشن اس وقت تھی, اور اب وہ ظاہر ہے اب ٹائم لگتا ہے, پروسیس ہوتا ہے پروٹوکول ڈپلومیٹک پروسیس جو ہے اس میں اب وہ آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے, جو انویٹیشن دی گئی تھی جس وقت, اس وقت ریزن کچھ اور تھا. اب جو ہے میرے خیال میں کیونکہ آ رہے ہیں پزشکیان صحیح, بالکل اس وقت جو ہے وہ ان کو انکریج کرنا تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جائیں, اور تو اب وہ آ رہے ہیں, تو اب ظاہر ہے جو ہو رہی ہے شاید اسی پہ بات ہوگی.
اچھا، اب پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ ایسی بات چیت بھی ہوگی جس سے ایرانی اور پاکستانی عوام کو کچھ فائدہ ہو سکے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس موقع پہ پاکستان کیپٹلائز کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ان 14 نکات کو ہی آگے بڑھائیں گے, اسی کے اوپر بات چیت ہوگی, یا پاکستان ایران کو اور بھی بہت سارے ایونیوز کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور کریں گے؟ سائمہ, یہ ساری جو ڈسکشن ہے پاکستان اور ایران کی, یہ منحصر ہے ایران کی پالیسیز کے اوپر, کیونکہ جب تک ایران کا نمبر ون جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں امریکہ نے جو لگائے ہوئے ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوتے نمبر ون, اور وہ پھر ان کا تعلق ظاہر کے نیوکلیر پروگرام سے ہے, ان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے ہے, پھر ان کے جو ریلیشن شپ ہے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ, وہ امپروومنٹ نمبر ٹو, اور نمبر 3 جو ہے پھر جو ان کا معاملہ ہے ایران کا اور اسرائیل کا آپس کا جو معاملہ ہے, پراکسیز ہیں, حزب اللہ ہے, حوثیز ہیں, جب تک یہ 3 ایشوز ختم نہیں ہوتے ان کا کوئی حل نہیں نکلتا. تو پاکستان میں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک, اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے, پاکستان نے بارڈر مارکیٹس کھول دی ہیں, جس حد تک پاکستان اکنامک کوآپریشن کر سکتا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے, لیکن جو چیز پاکستان نہیں کر سکتا وہ ہے انٹرنیشنل سینکشنز کی وائلیشنز. اب جو پائپ لائن ہے, گیس پائپ لائن, اس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے ہمارے ہاں, سب بھول جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہ اس پہ پروگریس نہیں ہو سکتی جب تک انٹرنیشنل سینکشنز نہیں ختم ہوں گے ایران پہ, اور وہ ختم نہیں ہوں گے جب تک ایران کی اپنی جو پالیسیز ہیں, پراکسیز, اسرائیل کے ساتھ تعلقات, ان کے گلف عرب کنٹریز کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے, اس میں جب امپروومنٹ نہیں آئے گی, ہم اکیلے پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم ان کے لیے اپرچونٹیز دے رہے ہیں, ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ڈیفنس چیف صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں تہران, محسن نقوی صاحب وہاں جا چکے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ یہی کہ ہم ان کے لیے اپرچونٹیز اور ونڈو اوپن کر رہے ہیں ایرانی حکومت کے لیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جو فیصلہ ہے کرنے کا, جہاں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی کہ وہ سینکشنز ختم ہوں, ان کے تعلقات بہتر ہوں مڈل ایسٹ کے اندر, اور یہ سارے جو مسائل ہیں ان کے ختم ہوں, نیوکلیر پروگرام, بیلسٹک میزائل, ان کی جو پراکسی ملیشیاز جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پورے خطے کے اندر, یہ ایرانی گورنمنٹ کے فیصلے ہیں. انہوں نے بڑے سخت فیصلے ہیں, لیکن یہ فیصلے ان کے ہیں, یہ فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا. پاکستان اپرچونٹیز دے رہا ہے کہ آپ کریں, ہیلپ کر رہا ہے, ان کے تعلقات بہتر گلف عرب کنٹریز کے ساتھ ہوں, چاہے لبنان کے ساتھ, چاہے امریکہ کے ساتھ, اور وہ جو ان کا معاملہ ہے اسرائیل کا, لیکن یہ فیصلے ان کے ہیں. تو اب صدر پزشکیان یہاں آتے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے, ایرانی عوام کے لیے پلاننگ اور نیک خواہشات بہت ساری ہیں, لیکن جو ہوگا وہ اسی صورت میں ہوگا جب ایرانی حکومت اپنے جو مشکل فیصلے ہیں وہ کر پائیں. اچھا, لیکن احمد آپ یہ بتائیے گا کہ جب 14 نکات آپ نے دیکھیں تو اس میں ایران کے لیے اپیرنٹلی تو بڑی ون ون سچویشن ہے. یہی بات میں نے ابھی اپنے باقی پینلسٹ سے بھی پوچھی تھی کہ دیکھیں ان کو تو 25 ارب ان کے جو فریز فنڈز تھے وہ بھی مل گئے. اگر آپ نیوکلیئر ویپنز کی بات کریں تو یہ تو ان کے لاء میں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنانا ہی نہیں چاہتے, انہوں نے حرام اس کو قرار دیا گیا ہے ان کے اس لاء کے مطابق, کہ جس سے اس کے علاوہ پھر $300 ارب جو ہیں ان کی باقی کنسٹرکشن اور ساری اس کو ڈیمیج کی مد میں بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی حامد صاحب نے کہا کہ وہ 10 سال کے عرصے میں, تو کافی لینینسی دکھائی گئی ہے. اور کون سی ایسی ریسٹرکشنز کی آپ بات کریں کہ وہ سینکشنز جب اٹھیں گی اس کے علاوہ, اور کیونکہ وہ تو اپنا تیل بھی فروخت کر سکتا ہے 60 ڈیز تک عالمی منڈی میں. نہیں, لیکن یہ سائمہ بھی جو آپ نے ساری لسٹ بتائی ہے, یہ لسٹ ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. یعنی یہ کنڈیشنل لسٹ ہے, شرطیں ہیں کہ ایران پروگریس کرے گا, جو چیز ایران کی حکومت سے مانگی گئی ہے وہ ڈیلیور ہوگی, تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی ایک ایک کر کے. اب تیل عالمی منڈی میں سیل کی اجازت دے دی گئی ہے, بہت بڑی ہے, لیکن وہ 60 ڈیز کی ہے یا 17-18 اگست کی ہے, وہ جو بھی 21 اگست تک کی ڈیٹ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ریویو کی جائے گی کہ ایران نے کتنا ڈیلیور کیا ہے, اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گی. تو ابھی, اور پھر یہ جو آپ نے پیسوں کی بات کی ہے 24 بلین, وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ
پروگرس جیسے جیسے ایران کرے گا تو ویسے ویسے وہ پیسے انفریز کیے جائیں گے. ایک دم سے یکمشت کوئی پیسے انفریز نہیں ہو رہے اس پہ بلکہ ابھی بات چیت باقی ہے. اور یہ جو اس ہفتے اس وقت موجود ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ان کی ٹیم ہے اور امریکنز کی اور قطری اور پاکستانی ٹیمز جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ انہی ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ آگے چل کے یہ کیسے ہوگا. تو ابھی بہت سوالات ابھی رہتے ہیں, ابھی ڈیلیور سب کچھ ہوا. تو اور جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ پھر اور کیا رہتا ہے سینکشن کا, دیکھیں ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے. ابھی وہ جیسے آپ نے بھی $300 بلین کی جب ایک مثال لے لیں, $300 بلین ریکنسٹرکشن فنڈ, تو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس معاہدے کے جب صدر ٹرمپ نے دستخط کیے پچھلے بدھ کو, تو اس کے ایک دن بعد جو ہے انہوں نے ایک پبلک کوسچن آنسر سیشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کنسٹرکشن میں جو وار ریکنسٹرکشن ہے ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کی ریکنسٹرکشن میں ہم حصہ ڈالیں, لیکن یہ منحصر ہے کہ ایرانی حکومت بھی تعاون کرے. وہ جو ہمارے کنسرنز ہیں, کیا کنسرن, اب انہوں نے وہ لسٹ تو نہیں دی لیکن سب کو پتہ ہے ڈپلومیٹکلی وہ ان کے کنسرنز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے بیلسٹک میزائل سے خطرہ ہے. ہم نے جنگ کے اندر دیکھا کہ بیلسٹک میزائل اتنے اسرائیل پہ نہیں گرے جتنے خلیجی عرب ممالک پہ گرے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ فیوچر کے اندر ہمارے خلاف پھر سے استعمال نہ ہو؟ تو ہمیں اس کے لیے گارنٹیز چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے نیوکلیئر پروگرام. نمبر 3 جو ہے وہ ہرمز, جو ابنائے ہرمز ہے, وہ کیا گارنٹی ہے کہ فیوچر میں آپ پھر سے بند نہیں کریں گے؟ تو یہ ابھی بہت ساری یہ ساری کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ابھی بہت ساری چیزیں باقی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی اتوار کے دن جس وقت سارے وفود وہاں پہ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے تھے تو اس وقت ایک دھمکی آ گئی, ایک بیان آ گیا ایران سے کہ ہم ابنائے ہرمز پھر سے بند کرنے جا رہے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن ایک دھمکی ضرور دی تھی. اور پھر صدر ٹرمپ نے اس کے جواب میں ایک اور دھمکی دے دی. تو اس سے وہ جو مذاکرات شروع ہونے جا رہے تھے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ نہیں ختم ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی بہت سارے ہم میرے خیال میں بہت جلد بازی کر رہے ہیں پاکستان میں میڈیا کے اندر کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا ہے اور سینکشنز اٹھ گئے ہیں. ابھی بالکل پہلے آپ کہیں کہ اگر صحیح اس کا ایک ٹرم ایکسپریشن اس کے لیے یوز کریں تو ابھی بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں, اونلی بیبی سٹیپس. اور ایک بہت خوشائند بات ہے کہ امریکہ نے بھی گلف کنٹریز سب نے جو ہے وہ ایران سے اچھا, لیکن احمد قطع کلامی معاف, لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ جو 14 نکات سائن ہوئے ہیں, یہی میرا سوال پہلے بھی تھا, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ ایک ٹرسٹ ڈیفیشنٹ موجود ہے. ایران کی گارنٹی کون دے گا؟ اب جیسے یہ ساری گارنٹیز مانگی گئی ہیں تو ایران کیسے دے پائے گا یہ گارنٹی, کیونکہ گارنٹر تو کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو سائمہ پاکستان اور قطر ہے. پاکستان اور قطر کا جو رول ہے وہ گارنٹی تو نہیں ہے خیر, لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ ممالک وہ ہیں جن کے تعلق, دیکھیں قطر کے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, حزب اللہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, سب کے ساتھ ان کی بات چیت ہے. پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. تو اب یہ دو ممالک جو ہیں قطر اور پاکستان جو ہے وہ کوشش, گارنٹی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا, کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن کوشش جو ہے یہ دو ممالک کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اور ایران کو لے آئیں گے ٹیبل تک. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتوار کے دن یا اتوار سے پہلے بھی جب آخری وزٹ کی محسن نقوی صاحب نے تہران, تو وہ بھی اسی لیے تھی کہ جو نج یا پش جو ہے آخری وقت میں لگ رہا تھا کہ امریکی تیار ہیں جانے کے لیے, ایرانی تیار نہیں ہے, تو محسن نقوی صاحب چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے پہنچنے کے اگلے دن ہی جو ہے انہوں نے ایران نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنی ڈیلیگیشن بھی بھیج رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ اس کے اندر پارلیمنٹ اسپیکر قالیباف صاحب جو ہیں اور عراقچی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ, وہ بھی شامل ہوں گے اور سب کچھ جو ہے بیک آن ٹریک ہے. تو یہ کوشش ہی ہو سکتی ہے, گارنٹی کسی کی کوئی نہیں دے سکتا. یہ سخت فیصلہ جو ہے یہ ایران نے کرنا ہے, ایران کی حکومت ہے, ان کی فیوچر ہے, ان کی قوم ہے, ان کا تیل ہے, ان کا فیوچر ہے سارا ایٹ سٹیک. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ دو بڑے ممالک ہیں, یہ فیصلہ, باقی پاکستان قطر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم ہیلپ کر سکتے ہیں,
ہم ونڈو, آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریزورٹ ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر, اس کی ملکیت جو ہے وہ قطر کی حکومت کی ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ. تو انہوں نے اپنا سیکیورٹی, ایرانیوں کو بڑا خدشہ تھا کہ ہم یورپ جا رہے ہیں, ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ کل ہمیں وہاں پکڑ لیں گے, ہمیں واپس نہیں آنے دیں گے. تو قطر نے گارنٹی دی کہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں آپ کو جہاں پہ بیٹھیں گے آپ سیکیور ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہے وہ پوری بلڈنگ جو ہے, آپ کی بلڈنگ بند نہیں ہوگی, آپ کے اوپر کوئی اسپائی نہیں ہوگی. تو ایک سیکیورٹی ان کو دی گئی, یہ چیز جو ہے. اس سے پہلے پاکستان نے بھی دی تھی, آپ نے دیکھا تھا جب وہ پاکستان آئے تھے تو ہمارے طیارے گئے تھے, ان کو چھوڑ کے آئے تھے, لے کر آئے تھے. تو نہیں اس طرح کی چیزیں پاکستان قطر کر رہا ہے. احمد, لیکن مسٹر ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی وہ بھی کافی الارمنگ تھی, جس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جا تو رہے ہیں, آپ شاید واپس بھی نہیں آ سکیں, اور کافی ایک الارمنگ سی ٹویٹ بھی انہوں نے کی تھی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جو ایکشنز ہوتے ہیں, جب سارا وفد بھی وہاں پہنچا ہوا ہے, پھر پہلے بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر اس طرح کی جو ٹویٹس ہوتی تھی, وہ ٹویٹ بلکہ نکال کے دکھائی بھی وہاں پہ ایرانی وفد نے سب کو, تو اس طرح کی پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ از اٹ آلسو اے اسپوائلر, یا مسٹر ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, وہ کچھ بھی کرتے ہیں, جبکہ ان کے اپنے وفد کی طرف سے بڑا ریزسٹنس اس کے اوپر آئی, بڑا برا بلا کہا گیا مسٹر ٹرمپ. اگر وہ پریشر ڈالتے ہیں صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پہ, آپ اور ہم سب تعریف کرتے ہیں کہ ایک اسپوائلر ہے, اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, تو وہ اچھی بات ہے. اگر دوسری پارٹی بھی اسپوائل کرنے کی کوشش کرے تو صدر ٹرمپ نے اس پہ بھی پریشر ڈالا ہے. تو اینڈ ٹائم پہ جب سارے وفود پہنچ رہے تھے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ, تو ایران سے ایک بیان آیا کہ ہم پھر سے بند کرنے جا رہے ہیں, بلکہ ہم نے بند کر دیا ہے, نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے اناؤنس ہی کر دیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے بہت پریشانی پھیل گئی پورے خطے میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں انشورنس کمپنیز انوالوڈ ہیں, آئل ٹینکرز ہیں, خلیجی ممالک ہیں, ان کا تیل ہے, چائنا کا تیل ہے, انڈیا کا تیل ہے, جاپان کا تیل ہے, یہ سارے ممالک جو ہے پریشر ڈال رہے تھے. تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے یہ بیان آ گیا ایران سے. اب اس کے جواب میں, مطلب میں تو ایک ایکسپلین ہی کر رہا ہوں, ہمیں نہیں پتا صدر ٹرمپ نے کیوں کیا, لیکن میرا گیس ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر جواب دیا ہوگا, جیسے انہوں نے اسرائیل پہ پچھلے ہفتے نتنیاہو کے اوپر پریشر ڈالا, اس سنڈے کو جو ہے انہوں نے پریشر ڈال دیا کس کے اوپر, ایران کے اوپر. لیکن اب یہ آخری بس ایک ضروری بات سائمہ وہ یہ ہے کہ ایران کی ریپیوٹیشن جو ہے نا ٹاکس کے اندر وہ اچھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے خطے کے اندر, سب نے, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ گلف کنٹریز ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ IAEA ہو, چاہے وہ EU ہو, چاہے وہ رشیا اور چائنا کیوں نہ ہو, ایرانی حکومت جو ہے 47 ایئر سے 1979 کے بعد سے ان کا ایک طریقہ کار ہے ٹاکس کا, اور وہ ماسٹرز ہیں ڈیلیز کے. تو ڈیلے ٹیکٹکس کا اس وقت جو سب سے بڑا امتحان ہے ایرانی حکومت کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ اب ہم چینج ہونے جا رہے ہیں, اب معاملات چینج ہو رہے ہیں, کچھ چیزیں ہم دیں گے, کچھ چیزیں ہم لیں گے. ایرانی حکومت کے کچھ حق ہیں وہ لیں گے, اور کچھ چیزیں ایرانی حکومت دے گی. اسی طرح امریکی حکومت بھی کچھ چیزیں لے گی, کچھ چیزیں دے گی, تو تب جا کے جو ہے کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. اچھا حسن, آپ یہ بتائیے گا کہ امریکن پارلیمنٹ کے اندر سے, چاہے وہ ریپبلکنز ہوں, یا وہاں سے ان 14 نکات کی بھی اپوزیشن اور اس کے خلاف کچھ آوازیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک سر جو ہے وہ آن پیپر بہت سارا جو ہے وہ یو ایس جو ہے وہ گیو اوے کر رہا ہے. تو جو ریزسٹنس ہے جو ود ان دی کور اسٹیبلشمنٹ, جو ریپبلکن پارٹی یا جو ان کے جو اولڈ گارڈ ہے, وہ اس کی طرف سے وہ آنی بنتی ہے. بیکاز لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایران واز آن دی گیونگ اینڈ, دس ٹائم جو ہے وہ اس MOU سے لگتا ہے کہ جو ہے وہ US جو ہے وہ بہت زیادہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہے. جیسے آپ نے بات کیا کہ اٹ لکس لائک جو ہے وہ ایران کو کافی چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں, تو ایران کی کمٹمنٹس اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں موجود ہے, بٹ وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے جو ہے وہ بہت کم ہے. اور لیٹ سپوز جو فنڈز کی جو ریلیز کی اوپر بھی ہے, لاسٹ ٹائم جب جوائنٹ پلان آف ایکشن بنا تھا, جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے پہلے تھا, اس کے اندر جو میکنزم ڈیولپ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کو جو ہے وہ ایکسس ملے گا اس کے کیپ پورشن کا, جو اس کے فروزن آئل ریزرو آؤٹ سائڈ ہے, لیکن وہ جو منی ہے وہ اس کے اندر میڈیسن میں, میڈیکل ڈیوائسز میں, UN کے پیئنگ جو ڈیوز ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیے جائیں گے. تو دس ٹائم جو ہے وہ ایران کے پاس جو ہے وہ ریکنسٹرکشن فنڈ جو ہے وہ $300 بلین کا آ رہا ہے, اور تو GCC اس کو فنڈ کرے گا, اور لیکن ان کے جو ریزروز ہے, جو فنڈز ہیں وہ جو فروزن ہوئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. تو آئی تھنک سو دیٹس یہ وہ ریزنز ہیں
جس کی وجہ سے جو ریپبلکن جو ان کے اولڈ گارڈ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے، اور دوسرا obviously جو ایک لابی ہے اسرائیل کی وہ موجود ہے اور وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے. اسرائیلیز اس کے اندر جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ گین نہیں کر سکے. جو پراکسی کا جو ہے وہ خاتمہ جو حزب اللہ کا جس وجہ سے جو ہے وہ بی بی نیتن یاہو اس جنگ کے اندر آئے تھے کہ جو ہے وہ ایک رجیم چینج کا، وہ رجیم چینج نہیں آ سکی. ان کی جو بلسٹک میزائلز ہیں وہ اس کا پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہو سکا، وہ اس ایم او یو کا حصہ نہیں ہے. تو بہت ساری جو کور ایلیمنٹس ہیں وہ اس ایم او یو کا حصہ نہیں بنائے گئے، اور اسرائیل کو اس پورے ایگریمنٹ کے اندر ایک سیٹ نہیں ملی، جس کا آئی تھنک سو جو ہے وہ اس لابی کو بہت زیادہ دکھ ہے. صحیح. اچھا احمد جی، جو اتنی بات کر رہے ہیں لوگ کہ اب گیس پائپ لائن آ چکی ہے، بس ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق گیس پائپ لائن ابھی ہم یہ ایران کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں کس طرح کس بیسس پہ یہ بات ہوتی ہے. میں خود حیران ہوں، ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کا تو بہت سمپل آنسر ہے سائمہ، اس میں تو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ویری سمپل. سینکشنز جب تک ہیں، میں نے ابھی کسی کا پڑھا تھا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے لمبا چوڑا تجزیہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایرانی صدر 2016 میں آ رہے تھے تو ہماری طرف سے پتہ نہیں کس نے وہ کلبوشن یدف کا ایشو کھڑا کر دیا تو وہ گیس پائپ لائن رہ گئی. اگر ہم کچھ بھی نہ کرتے، نہ کلبوشن یدف ہوتا، نہ کوئی مسئلہ ہوتا، ہم پائپ لائن آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس پہ، کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں. اینڈ آف دا سٹوری. یعنی کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یعنی کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے یہ توقع کی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وائلیشن کر کے ہم آگے بڑھیں گیس پائپ لائن پہ، تو یہ تو ناممکن ہے. اونلی کنڈیشن، یہ ہمیں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے سائمہ، اونلی کنڈیشن جس کے اندر گیس پائپ لائن چل سکتی ہے، ایران اور پاکستان والی جو گیس پائپ لائن ہے، وہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت وہ پالیسیز اپنی چینج کرے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سینکشنز لگے ہیں. وہ سینکشنز ختم ہوں گے تو پاکستان بھی اور دوسرے ممالک بھی وہ تمام وہ بزنس ٹرانزیکشنز ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ جو یہ گیس پائپ لائن. تو بالکل آپ کے سوال کے جواب میں اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ ناممکن ہے. اور ہم پھنس گئے ہیں ایک بائیلیٹرل ڈیل میں ایران حکومت کے ساتھ جو 2010 میں سائن ہوئی تھی، جس کے اندر بڑی سخت شرائط ہیں کہ اگر ہماری طرف سے پائپ لائن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس پہ ہمارے اوپر اتنے فائنز لگیں گے، اور بڑا لمبا ایشو ہے یہ. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ سائن کیا گیا تھا تو کس بیسس پہ کیا گیا تھا. اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا صدر اوباما شاید ابھی اقتدار میں آ گئے تھے یا نہیں آئے تھے یا آنے والے تھے. توقع یہ تھی کہ شاید امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ایسی حکومت ہوگی، اور اوباما صاحب جو ہیں بڑے فرینڈلی تھے ایران کے ساتھ، ان کے تعلقات بہت بہتر ہوئے. آپ نے پھر پتا آپ کو جے سی پی او پھر آگے چل کے 2015 میں سائن ہوا. تو شاید ایکسپیکٹیشن 2010-11 میں ہمارے ہاں شاید یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہو سکتا ہے ہم ابھی سائن کر لیں اس سے اور یہ سب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس لیے سائن کر لیا گیا. میرے خیال میں بہت بڑی غلطی تھی ہماری، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جو چیزیں جن کی وجہ سے وہ سینکشن لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، اگر ایرانی حکومت وہ پالیسیز تبدیلی کرتی ہے تو یعنی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں سائمہ، کیا ایرانی حکومت وہ پالیسیز چینج کرنے کے لیے تیار ہے جن کی وجہ سے وہ سینکشن لگے ہیں، جن کی وجہ سے ہم گیس پائپ لائن نہیں بنا سکتے؟ میرا سمپل جواب اس میں یہ ہے کہ ابھی تک تو لگتا ہے کہ امپاسبل ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ چینج کرے. ڈرا کے دھمکا کے جنگ کر کے یہ جو پریشر، یہ جو ٹاکس ہو رہے ہیں اور جو کنونس کرنے کی کوشش پاکستان کر رہا ہے یا قطر کر رہا ہے یا ترکی کر رہا ہے، مصر کر رہا ہے یا سعودیہ کر رہا ہے کہ ایرانی حکومت کو کہ آپ ایسا کریں، بہت ہو گیا ہے، 47 ایئرز ہو گئے ہیں، چینج ہو جائیں، تبدیلی لے آئیں، ختم ہو گئی بات. مجھے تو یہ کسی نے کنفرم نہیں کیا، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان نے یہ بھی آفر کی ہے کہ ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ایران کا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، وہ پاکستان آپ کو کھول کے دیتا ہے. ہم امریکی کو قائل کرتے ہیں کہ ایران کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں وہ دوبارہ کھل جائے. اس حد تک آفرز آ رہی ہیں ایرانی حکومت کو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی حکومت کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو وہ فیصلہ کریں کہ اچھا بہت ہو گیا، اب ہم حزب اللہ بند کر رہے ہیں، ہم حماس بند کر رہے ہیں، ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات
بہتر بنانے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں تصویر اتروانے کے لیے ابھی تک تیار ایرانی حکومت کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ تیار نہیں ہیں ابھی تک. تو ابھی ان کے لیے بڑے مشکل فیصلے ہیں سائمہ جو انہوں نے لینے ہیں. پھر بعد میں جا کے بات ہوگی گیس پائپ لائن پہ اور دوسری چیزوں پہ. جی حسن، اینی کلوزنگ ریمارکس؟ آج کی جو تفصیلات ہیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. کیا کہیں گے آپ آج کے دن کو، پھر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ I think so. Diplomatically, it's a good sign for Iranians کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے وہ ایران سے باہر ہے، اور جو ایک بزنس ایز یوزول کا سائن ہے وہ اس گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایرانین گورنمنٹ کے لیے ہے. آئی تھنک سو پاکستان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ان کے ساتھ وفد بھی آیا ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی، جن چیزوں کے اوپر ایک 9 آور جو ایک ہائی لیول ٹاکس جو ہے وہ ہماری جو برجن اسٹاک میں ہوئی ہیں اور اب ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ اس کو اسیس کر رہی ہے. آئی تھنک سو کچھ جو چیزیں اور بھی ہوں گی نیوکلیر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا، جو کہ نیکسٹ 60 days کا جس کے اندر ٹائم فریم ہے. آئی تھنک سو اس تین چیزوں کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا. اوور آل ریجن اور خطے کے لیے اٹس اے گڈ سائن. بہت بہت شکریہ. احمد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. پیرزادہ حسن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آنے والی صبح جو ہے پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگی، ایک امن کا پیغام لے کے آئے گی. سائمہ سکھیرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.